बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। IMF का 3 रुकनी वफ़द पाकिस्तान के 6 शोबों में करप्शन की कहानी को बेनकाब करने के लिए पहुंच चुका है पाकिस्तान। इसका अहवाल बताएंगे और साथ ये बताएंगे कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, लेकिन उस इजलास से पहले वकला ने अदालतों के दरवाजे कर दिए हैं बंद। क्या जुडिशल कमीशन का इजलास वकला के एहतजाज की नज़र हो जाएगा? इसके साथ ये भी बताएँगे कि इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं और उनके अपने लोग ही ये कहानी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को मारने की साज़िश तैयार की जा रही है। कमल शोज़ब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब को कोई मर्ज़ भी लाहक हो चुका है, इस पे बात करेंगे। और साथ ये है कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तानी वफ़ाक के अंदर हुकूमत और इसके अलावा पंजाब के अंदर उनकी एंट्री होने जा रही है। और नवाज़ शरीफ साहब को उनके अपने एमएनए वो शिकायतें लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो नवाज़ शरीफ साहब ने सियासत में एंट्री कर दी है। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ शेयर होती रहे। सबसे पहले जी, हम क्योंकि IMF से कर्ज़ा ले रहे हैं और ये कर्ज़े की कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी बहुत पुरानी, इस तरह के किस्से बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तान ही नहीं कर्ज़ा लेता, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका, उसने भी IMF का बहुत कर्ज़ा देना है। ये बात यहाँ हम पे लागू ना की जाए कि पाकिस्तान ही उनका मक़रूज़ है, अमेरिका ख़ुद उनका मक़रूज़ है। लिहाज़ा जब भी वो कर्ज़ा देते हैं तो उनका एक जायज़ा मिशन आता है, वो आके जो हुकूमत ने इस्लाहात की होती हैं उसका जायज़ा लेता है और देखता है तनकीदी निगाह से कि ख़ामियों को दूर किया गया है या अभी भी ख़ामियाँ मौजूद हैं। तो इस हवाले से 6 शोबों में जो करप्शन की कहानी है और उनको बेनकाब करने के लिए उनका वफ़द यहाँ पे आ चुका है और वज़ारत ख़ज़ाना ने इस वफ़द की बाकायदा तौर पे तस्दीक कर दी है। ये जो शोबे हैं, इसके अंदर मालियाती गवर्नेंस है और मालियाती शोबे की निगरानी है, मार्केट की इस्लाहात है, कानून की हुक्मरानी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन हैं। इसके शोबों में हो सकता है कि वो सिफ़ारशात भी दें और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको जो है वो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सियासी जमातें इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि IMF ने पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का नोटिस ले लिया है। और IMF ने जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हो रहा है, उसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी उस उनका भी नोटिस ले लिया। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि IMF का ये काम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। सीधी-सी बात ये है, वो कर्ज़ा देता है, कर्ज़ा दे के वो चेक करता है कि ये कर्ज़ा जिन मकासद के लिए दिए जा रहा है, वहाँ लग भी रहा है या नहीं लग रहा। ये ऐसा नहीं होगा कि IMF यहाँ पे आ जाएगा और आके हर चीज़ों को जो है ना कागज़ वो केसेस की जाँच पड़ताल करेगा, हियरिंग सुनेगा, वुकला के दलाइल सुनेगा। उनका काम अदलिया में मुदाखलत नहीं है। सीधी-सी बात ये है। मैं एक मोटी-सी मिसाल देता हूँ कि अगर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का नोटिस ले लिया है, तो एक मिस्र का जो मुल्क है उसको सब लोग जानते हैं कि मिस्र एक बड़ा मुल्क है और मिस्र के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। वहाँ पे जो जजेस हैं वो सरकारी तौर पे अपॉइंट होते हैं और सरकारी फ़ैसला पढ़ के ही सुनाते हैं। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी ना अख़वानुल मुस्लिमीन की, तो उसके बाद जब मिस्र की हुकूमत कायम हुई, तो जो भी जजेस अपॉइंट हुए तो उन्होंने अख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को सज़ाएँ दी और वो सज़ाएँ जो हैं वो बाकायदा हुकूमत की तरफ से आती थी, वो पढ़ के फ़ैसला सुनाते थे और वहाँ पे उनको सज़ाएँ दी जाती थी। लेकिन अगर अदलिया का इश्यू हो तो मिस्र तो IMF का बेनिफिशियरी है और IMF उसको बड़ा कर्ज़ा भी दे रहा है। तो मिस्र को सबसे पहले बैन करना चाहिए IMF को कि वहाँ पे अदालती इस्लाहात नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। और दूसरे नंबर पे जो लोग ये बातें कर देते हैं, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के साथ जो लोग मुख़लिस हैं, अगर मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर वो पाकिस्तान के साथ मुख़लिस हैं, लेकिन उनके लोग वो ख़त लिख देते हैं, कोई IMF को ख़त लिख देता है, कोई वर्ल्ड बैंक को ख़त लिख देता है, कोई कांग्रेस को ख़त लिख देता है, कोई ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को ख़त लिख देता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है। ख़त लिखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को भी सामने रखना चाहिए।
اب کیونکہ یہ وفد یہاں پہ آ چکا ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں جو دڑا دڑ خط لکھے گئے تھے کہ اس کی فوری طور پہ یہاں پہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے، وہ وفد IMF کا ایسا نہیں ہے۔ یہ وفد جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ جن ملکوں کو قرضہ دیتا ہے وہاں پہ ان کا جو قرضہ کی ڈیٹیل ہے یا قرضہ جہاں پہ لگنا ہے ان اداروں کی جو ہے اصلاحات کو چیک کرتا ہے، اور چیک بھی ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ وفد جو ہے یہ نہ تو ججوں کی تقرری پہ بات کرے گا اور نہ عدالتوں کے کیسز پہ بات کرے گا، یہ بات کرے گا یہ کہہ دینا کہ عدلیہ کی سالمیت میں، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ ملے گا، وہ وزارت خزانہ کے لوگوں سے ملے گا، وزارت قانون و انصاف کے لوگوں سے ملے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لوگوں سے ملے گا، BR، اسٹیٹ بینک، SCCP سمیت 20 کے قریب اداروں، وزارتوں اور محکموں کے حکام سے ملاقات کرے گا۔ یہ جب عدلیہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی ملے گا، جو آئینی بینچ کے سربراہان ہیں ان سے بھی ملے گا، جوڈیشل کمیشن کے لوگوں سے بھی ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ شکایات کا انبار لگا دیں اور اس کے سامنے بات کریں کہ جناب یہ جج جو ہے ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ وہ PTI کے ججز، نون لیگ کے ججز یا پیپل پارٹی کے ججز کی تفریق نہیں کرنے آیا، وہ دیکھے گا، وہ کلیدی جائزہ لے گا اور ان کا لینے کا حق بھی ہے۔ اور یہ جو وفد ہے نا، خالی پاکستان کے اندر ہی نہیں کام کر چکا، یہ جو وفد ہے یہ 2018 سے لے کے اب تک سری لنکا اور موریتانیہ، زیمبیا اور بینن، اس ایسے ممالک جو ہے نا ان کی تقریباً 20 کے قریب سفارشات وہ مرتب کر چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کا میں وفد آ چکا ہے، یہ یہاں پہ رہے گا، اور کیونکہ اس مشن کا وفد آنے کا مقصد یہی ہوگا کہ جو $7 ارب کے ہمیں جو تصحیح پیکج مل رہا ہے اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ ایک کوئی اسٹرکچرل بینچ مارک ہے جس کا تشکیل دینے کا یہ مقصد ہے، اور یہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہیں تکنیکی سہولت کار دے گی، تکنیکی سہولت کاری دے گی تاکہ وہ اپنے سفارشات بہتر طریقے سے مرتب کر سکے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس وفد کے آنے کے بعد اب جو پراپوگنڈا ہوگا وہ بے جان ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کو IMF $7 ارب کی قسط دینے کی حامی بھر چکا ہے۔ اب اسی سے متعلق جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں جتنے بھی وکلا ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ میں سارے وکلا کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن میں وکلا کے کچھ جو دھڑے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے نا، ان کی جو وکلا کی منتخب تنظیم ہے اور ان کے نمائندے ہیں، انہوں نے آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال کو ان کی مذمت بھی کی ہے اور انہیں سختی سے مسترد بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں میاں رؤف عطا صاحب، انہوں نے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ کچھ سیاسی دھڑے اور قانونی برادری کے اندر کچھ سیاسی دھڑے جو ہیں اپنے مضمون سیاسی مقاصد اور قابل اعتراض سیاسی ایجنڈوں کے اصول کے لیے انتشار اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے احتجاج کی کال کو مسترد کرتے ہیں، ہم ایسی احتجاجی کالوں کو بالکل ان پہ کان نہیں دھریں گے، لہٰذا یہ اس احتجاج کا مقصد جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو سبوتاز کرنا ہے۔ اس لیے آج سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ وکلا اکٹھے ہوئے اور وکلا نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا، اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا جو مین انٹری تھی اس کو بند کر دیا گیا۔ ایک جو مارگلا کی طرف سے دوسرا دروازہ آتا ہے وہ دروازہ کھلا رکھا اور اس سے وہاں پہ انٹری کی گئی، لیکن ہمارے بھی لاک کرنے تک سپریم کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج جاری تھا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے شوذب کنول جو ہیں ان کی MNA بھی رہی ہیں، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت کوئی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ہوگی۔ پنجاب کی حکومت کا اس لیے نام لے رہی کہ اڈیالہ جیل پنجاب کی حدود میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، عمران خان کو شوگر کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں، وہ 40 سال سے کم نوجوان کی طرح بالکل حشاش بشاش ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، انہیں کوئی
بھی کوئی مرض لاحق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وزیرستان کے 2 لوگ ہیں وہ انہیں مارنے کی سازش تیار کر رہے ہیں، اور اس کی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو دی ہے، لیکن ابھی ان خبروں میں بھی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو دوسرا خط بھی ایک آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے، یہ دوسرا کھلا خط ہے جو انہوں نے آرمی چیف کے نام لکھا تھا۔ تو اس حوالے سے جو حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ شاد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں وہ بھی انہوں نے ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا تھا۔ تو انہوں نے عمران خان کے آرمی چیف کو خط لکھنے کی وجوہات اور خط لکھنے کے مؤثر ہونے کے جواب کے اندر ایک اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آرمی چیف کو نہیں بلکہ عوام کے نام خط لکھنا چاہیے۔ ہم نے اپوزیشن میٹنگ میں اپنے مسائل کی بات کی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کے حصے کو کم کر دیا گیا ہے، ملک میں عدل کا نظام نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نے خط لکھنا ہے تو عوام کے نام خط لکھیں۔ ہو سکتا ہے تو پھر شاد خاقان عباسی صاحب کے مشورے پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تیسرا خط لکھ دیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی مزید بہتری بھی آ جائے۔ ایک خبر اور آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے 1 ماہ کی کوشش کے باوجود اور سیاسی جماعتوں کے من ترلے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم منظور کی تھی۔ اب حکومت پاکستان 1962 کا جو سول کوڈ آرڈیننس ہے اس کے اندر ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے یہ سول کوڈس آرڈیننس 1962 میں ترمیم کرے گی، اور اس کے اندر تقریباً 105 ترامیم ہیں جس کو منظور کروایا جائے گا شک بائے شک، اور اس کے تحت جو ہے سول عدالتیں 3 سال کے اندر اندر مقدمات نمٹانے کی پابند ہوگی، اور مقررہ مدت میں مقدمات نہ نمٹانے پر متعلقہ ہائی کورٹس ایکشن میں آئے گا۔ ابھی 26 نومبر کی جو ہے وہ گرد نہیں بیٹھی تھی، لیکن حکومت نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 1962 کا جو سول کوڈ آرڈیننس ہے ان کے اندر بھی ترمیم کرے گی۔ دیکھیں یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس اونٹ کے وزن کے نیچے کون سی سیاسی جماعت آتی ہے۔ جب حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے کچھ ان کے MNA ناراض ہیں، اور اس وجہ سے ہے نواز شریف صاحب کو آ کے شہباز شریف صاحب کی شکایتیں لگائی جاتی ہیں کہ انہیں فنڈز نہیں دیا جاتا، انہیں مختلف جو ہے وہ مراد جو دی جا رہی ہیں حلقوں کے اندر وہاں پہ انہیں جو ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا ایداں کیتا تو انہوں دی گل بھی سنی۔ نواز شریف نے کہا کہ اچھا اگر شہباز شریف کام نہیں کر رہا، انہوں نے کہا میں خود آ رہے ہیں سیاست سے۔ نواز شریف صاحب سیاست میں ان کی انٹری ہو چکی ہے، اور انہوں نے ہلکی آواز میں شہباز شریف کو پھر یہ کہا ہوگا کہ شہباز شریف اے گل تو نہیں ٹھیک۔ تو اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی وہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب ان کے بڑے بھائی، انہوں نے سرزنش کی ہوگی، لیکن انہیں کسی نہ کسی طریقے سے تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب لاہور کے اندر تھے، اب وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ چلے گئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اب سنا یہ ہے کہ وہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جب سیاست کے اندر آئیں گے تو انہوں نے پنجاب حکومت کے اندر بھی کابینہ، پنجاب کی کابینہ کے اندر بھی وزارتوں کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ میں نواز شریف صاحب کے قریبی حلقے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی نو نال رکھو جناب اگر 5 سال پورے کرنے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پیپل پارٹی کو پنجاب کے اندر بھی نمائندگی دی جائے گی، وفاق کے اندر بھی نمائندگی دی جائے گی۔ اس طرح وہ بیلنس سے جو ہے وہ حکومت چلانا چاہیں گے۔ نواز شریف صاحب ایسے سیانے آدمی نے، وہ کوئی کاٹے دا سودا تو نہیں کرن گے، گو کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، لیکن پھر بھی انہوں دی کوئی نہ کوئی سوچ تے اس حوالے نہ پازیٹیو ہوئے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیک پاٹ لگنے لگا ہے پیپل پارٹی کا، پیپل پارٹی کی وجہ سے حکومت قائم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی کو وزارتیں وفاق کے اندر بھی مل جائیں، پنجاب کے اندر بھی ان کے جو عرصہ دراز سے گلے شکوے چل رہے ہیں وہ دور ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے اگر پیپل پارٹی کو حکومت کے ساتھ ملانا ہے تو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لوپ میں لینا ہوگا۔ یہ فیصلہ وہ یک طرفہ نہیں ہوگا۔
اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک پیپل پارٹی نے باقاعدہ وزارتوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہے، لیکن دیکھیں یہ اس صورتحال کا اگلا ایپیسوڈ کب اور کیسے نکلتا ہے اور کیا وہ کامیاب ہوگا، انہیں موضوعات پہ بات کرنی تھی۔ ندیم بسرا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔